में जेंजी का एहतजाज रंग ले आया। तलबा के एहतजाज के बाद भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी हो गए। फ्रेंड्स, आप धर्मेंद्र प्रधान को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? फ्रेंड्स, पुलिस की माँ भाई ये तब से मारे जा रहे हैं भाई। फ्रेंड्स, Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. तो सोशल मीडिया पे इस वक्त मुवाज़ने कंपैरिजन्स चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की जेंजी के दरमियान के नौजवान जो वहाँ पर हैं वो यहाँ पर नहीं हैं, वहाँ जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वो यहाँ पर नहीं है, वहाँ जितना एहतजाज किया गया वो यहाँ पर नहीं होता। वो लोग एहतजाज में कामयाब हुए, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम बाहर नहीं निकलते। इसके अलावा ये है कि वो लिटरेट भी ज़्यादा हैं, सियासी एतबार से हम नहीं हैं, वो बहुत ही काम के लोग हैं, हम बिल्कुल ही फजूल हैं। इस पे बहस चल रही है कतई नज़र इस बात से कि मेरा अपना जेंजी पे जो क्रिटिसिज्म है आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं, वो अटेंशन स्पैन्स के कम होने का, एंटरटेनमेंट की एडिक्शन होने का और पॉलिटिकल डायलॉग और डिस्कोर्स जो है वो सुपरफिशियल होने से मुतल्लिक है। सतही सियासी आरा कायम करने का इशू मुझे रहता है जब मैं लोगों को सुनता हूँ, नौजवानों को सुनता हूँ, लेकिन वो तनकीद मेरी दुनिया भर के नौजवानों के ऊपर है, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। और उस तनकीद की सबसे बड़ी वजह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ज़ाती एतबार से किसी एक मुल्क के नौजवानों का डफर होना उसकी वजह नहीं है। तो अब जो तज्ज़िये और तबसरे चल रहे हैं, हमने सोचा कि हम ज़रा इस पर बात कर लें। वो और बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हमने बहुत पहले बना ली थी जब ये ओरिजिनेट की थी, उसके बाद बहुत से लोग बाद में इस पे बात कर रहे हैं। और उसमें हमने आपको ये बताया था कि ये पार्टी क्यों बनी, इसका मंशूर क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे इसकी लीडरशिप डिसाइड हुई और इनकी डिमांड्स क्या हैं। लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आप लोगों ने सैकड़ों मैसेज कर दिए कि हिंदुस्तान में इनकलाब आ रहा है और आप सोए हुए हैं, उठ के बात करें इसके ऊपर, तो आ गए हैं आपके सामने। तो बात यह है कि दोबारा से ये डिस्कशन कि पाकिस्तान का नौजवान फारिग है, हिंदुस्तान का नौजवान बहुत बेहतर है उससे, ये कहाँ से शुरू हुई? यहाँ से शुरू हुई कि एजुकेशन मिनिस्टर जो हिंदुस्तान के हैं, यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, आज से एक रोज़ पहले अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देते हैं और जो रियासत है वो उनके इस्तीफ़े को एक्सेप्ट भी कर लेती है। ये पहली मरतबा हुआ है जब से बीजेपी की हुकूमत आई है ताकत में कि इतना क्लोज़ कोई बीजेपी का मिनिस्टर 12 साल में पहली बार हो रहा है कि वो पब्लिक प्रेशर के ऊपर रिज़ाइन करके घर चला जाए। इसको बहुत बड़ी विक्ट्री कहा जा रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से भी कहा गया कि डेमोक्रेसी की फ़तह है। पाकिस्तान के अंदर भी नौजवानों ने इसको सेलिब्रेट किया और कहा कि इट्स अ ह्यूज विक्ट्री फॉर ऑल द यूथ मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। और ये रेजिग्नेशन हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ कि जंतर मंतर, पाकिस्तान में वैसे एहतजाज करें तो आप छू मंतर हो जाते हैं, लेकिन जंतर मंतर जो एक मुकाम है हिंदुस्तान में, दिल्ली में, वहाँ 26 दिन से भूख हड़ताल पे सोनम वांगचुक जो थे वो एहतजाज कर रहे थे कि यूनियन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए। क्योंकि हम इसकी पूरी वजह एक्सप्लेन कर चुके हैं, पिछली वीडियो आप दोबारा देख लें अगर नहीं देखी। वो इसीलिए कि एंट्रेंस टेस्ट जिसका नाम NEET है, नीट एग्ज़ाम, वो लीक होता है सोशल मीडिया के ऊपर और उसके बाद में तकरीबन उसके कॉन्सिक्वेंसेस में पेपर डिले होने की वजह से 20 स्टूडेंट्स इंडिया में, पूरे मुल्क में सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज दे सॉ देयर करियर्स गोइंग टू द डस्टबिन। उसके बदले में अभिजीत दीपके जो कि बाहर बैठे हुए थे, दलित फैमिली से उनका ताल्लुक़ था, वो इंडिया वापस आके एहतजाज को लीड करने लगते हैं। कॉकरोच पार्टी बनती है। कॉकरोच पार्टी क्यों बनती है? वो इसीलिए कि सूर्या कांत जो चीफ़ जस्टिस थे, उन्होंने एक हेयरिंग के दौरान ये रिमार्क दिया कि बहुत से बेकार नौजवान जो काम नहीं करते, कॉकरोचेस की तरह इस सिस्टम को खा रहे हैं, उनकी वजह से ये निज़ाम फ़ेल हो रहा है। तो इस वर्ड को टेकअप करके सैटिरिकल मूवमेंट, यानी कि तंज़ो मज़ाक का इस्तेमाल करते हुए, AI का इस्तेमाल करते हुए और AI एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हुए इस मूवमेंट को तख्लीक किया गया। और उसके बाद में ये इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट हो गई कि वांगचुक का जो एहतजाज था, इसको सपोर्ट करते हुए 20 जुलाई को चलो संसद तहरीक का आगाज़ किया गया, यानी कि पार्लियामेंट की तरफ मार्च का आगाज़ किया गया और कहा गया कि 1 लाख के करीब हिंदुस्तान के नौजवान बाहर आए। इस मौके पर रिप्रेशन भी हुआ, ऐसा नहीं है कि फूल बरसाए गए उनके ऊपर। उसकी वजह यह है कि दिल्ली पुलिस भी बहुत एक्टिव थी, रैपिड एक्शन फोर्स डिप्लॉय कर दी गई, सिग्नल बंद कर दिए गए शहर के कुछ हिस्सों में मोबाइल फ़ोन के, साथ साथ टीयर गैसिंग की गई, बेटन चार्जिंग की गई और ये भी बताया गया कि 18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। इसके भी सबूत मिले हैं कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल पहली मरतबा दिल्ली के अंदर किया गया, जिसको
انڈین گورنمنٹ نے ریفیوز کیا کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن بی بی سی نے اس کو کنفرم کیا ایویڈنس کی بیسس پہ، اور یہ احتجاج پھر مختلف ریاستوں کے اندر پھیلتا گیا۔ 28 ہندوستان کی ریاستوں میں احتجاج کیے گئے، لیکن سب سے بڑا فلیش پوائنٹ اس کا دلی ہی بنا جہاں سے چینج آیا۔ دنگے فساد بھی ہوئے، تقریباً 60 احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹس انجرڈ ہوئے، اور اس کے علاوہ 110 پولیس والے انجرڈ ہوئے، یہ بتایا گیا۔ اور دنیا بھر میں سولیڈیرٹی مارچز بھی ہوتی رہیں، پاکستان میں نوجوانوں نے اس کو ویلکم کیا، اس کے علاوہ لنڈن میں، ڈھاکہ میں، برلن میں، دنیا بھر کے کیپٹلز کے اندر بھی سولیڈیرٹی مارچز کی گئیں۔ اور یہ پریشر جب ایگزرٹ ہونا اور بڑھ گیا تو مودی صاحب نے اپنے منہ سے پوائنٹ بلینک رینج کے اوپر موبائل فون رکھ کے ویڈیو اپلوڈ کر دی، ٹھیک ہے، مجھے تو لگ رہا تھا اسکرین سے باہر ہی آنے لگے ہیں، ڈر گیا تھا میں ویسے، تو وہ اسی لیے ورٹیکل فریم بنایا انہوں نے، بیکاز ہی وانٹڈ ٹو اسپیک ٹو دا انسٹاگرام یوتھ آف انڈیا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے انہوں نے یہ ویڈیو بنائی اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو مانگیں ہیں اس پر ہم کام کریں گے۔ پریشر ایگزرٹ ہونا شروع ہوا اور اس کے بعد میں ایجوکیشن منسٹر نے استعفیٰ دے دیا، لیکن ایک ایسا ایجوکیشن منسٹر جس کو ہٹایا گیا، اس کو ریپلیس کس سے کیا گیا؟ پرہلاد جوشی نامی ایک شخص سے، جو کہ پہلے ہی کنزیومر افیئرز اور رینیویبل انرجی کا منسٹر ہے، اس کو اضافی چارج دے دیا گیا ایجوکیشن کا، جو کہ بی اے پاس آدمی ہے۔ یہ ہوتا ہے ریونج ریاست کا، کہ جب آپ اس کو کورس کرتے ہیں تو وہ پھر مینیپولیٹو مینز سے ایسے بندے سامنے لے کے آتے ہیں جو پہلے سے بھی زیادہ آپ کی صورتحال کو خراب کر کے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر مثال ہے، گیلانی صاحب کو کورٹ نے نکالا، زرداری صاحب نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو وزیر اعظم لگا دیا تھا، تو اس کے بعد میں لوگ سوچتے رہ گئے کہ اب یہ تبدیلی آئی بھی ہے کہ نہیں آئی۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ اب بہت سے ایکٹیوسٹ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پہلے ایم اے پاس تھا، اس کو ہٹوایا تو بی اے پاس لگا دیا، اس کے بعد کیا کرو گے؟ ان پڑھ ایجوکیشن منسٹر لگاؤ گے ہمارے اوپر۔ انڈین اپوزیشن نے بھی موقع دیکھ کے میدان میں کودنے کا فیصلہ کیا، راہل گاندھی، سونیا گاندھی نے انڈورس کیا اس کو، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہوم منسٹر کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے، مودی صاحب کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے، ان کو ٹیمپریریلی اریسٹ بھی کیا گیا کیپٹل کے اندر، لیکن بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس موقع پہ جب ایجوکیشن منسٹر نے ریزائن کیا تو اس کے بعد میں حکومت نے یہ اشور کروایا وہاں کے ایکٹیوسٹ کو کہ کوئی آپ کو اریسٹ نہیں کرے گا، آپ کے خلاف کارروائیاں، انتقامی کارروائیاں نہیں ہوں گی، ایف آئی آرز واپس لی جائیں گی، آپ کا 5 پوائنٹ کا ایجنڈا جو ہے اس پہ کام کیا جائے گا، 1 مہینے بعد ڈیولپمنٹس جو ہیں اس کو اسیس کرنے کے لیے ہم دوبارہ میٹنگ کریں گے آپ کے ساتھ۔ اتنا پریشر ایگزرٹ ہو گیا تھا کہ کاکروچ جنتا پارٹی کی لیڈرشپ سے بی جے پی کے لوگ مل کے ان کو اشورنسز دے رہے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ گھر چلے جائیں۔ دیٹس وائی اٹ از بینگ کالڈ دا وکٹری آف اے اسٹوڈنٹ لیڈ پروٹیسٹ۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ پاکستان میں جین زی کو کیا خارش اور کیا تکلیف ہے کہ وہ باہر نہیں آتے، احتجاج نہیں کرتے، پولیٹیکل سوشل چینج لے کے نہیں آ سکتے۔ ہندوستان میں دیکھو ہمیں شرم آنی چاہیے، ذرا اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارا تجزیہ جو ہے، اس سے ایک تو میں پہلے اس تجزیے سے اگری نہیں کرتا کہ بہت بڑی کوئی ریولوشن آ گئی ہے انڈیا کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کی ریاستوں کا ایک میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اگر ریاست یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ اس نے کوئرسو فورس کا استعمال کرتے جانا ہے تو وہ کرتے جا سکتی ہے۔ ماڈرن سوسائٹی میں اتنی زیادہ سرویلنس ہے کہ آپ کے جیب میں جو موبائل فون ہے اس کے ذریعے یہ پتہ لگانا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، گھر کہاں ہے، رشتہ دار کون ہے، بینک اکاؤنٹس کہاں پر ہیں، موبلٹی آپ کی کیسی ہے۔ دیٹس وائی اٹ از فار ایزیئر فار دا ماڈرن اسٹیٹ ٹو ڈو سرویلنس اوور یو دین اٹ واز ایور پاسبل ان دا ہسٹری آف ہیومینٹی۔ اسی لیے اگر کوئی ریاست کسی کی ڈیمانڈ مان لیتی ہے تو وہ پیورلی کوئرژن کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اسی لیے ہوتا ہے جو ایک اہم ورڈ ہے جو کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ ورڈ کیا ہے؟ پرمیشن سٹرکچر۔ کون سی ریاست کتنا شہریوں کو آگے آنے کی پرمیشن دیتی ہے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ امریکہ میں ایک خاص حد تک احتجاج کرنے کے بعد بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، لیکن وہی تبدیلیاں اگر چائنا میں آپ ایکسپیکٹ کریں تو احتجاج شروع ہوتے ہی اس کو کچل دیا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہندوستان میں احتجاج ایک خاص حد تک آگے جائے تو ڈیمانڈز میٹ ہو سکتی ہیں، پاکستان میں اس احتجاج کا پہلا قدم رکھا جائے گا، وہیں پر اس کو کچل دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جین زی وہاں کی اچھی یہاں کی بری ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل اور پرمیشن سٹرکچرز میں، یعنی کہ الاؤ کرنے میں، شہریوں کو اجازت دینے میں جو بہت بڑا فرق ہے ہندوستان اور پاکستان کی ریاست کی ٹالرنس کا، وہ آپ کے سامنے واضح ہوا ہے۔ اس میں قصور جین زی کا نہیں، سٹرکچر کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا مرضی مودی صاحب پر ہم تنقید کریں، میں نے بھی بہت کی ہے، آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے کہ وہ ہندوستان میں جمہوریت کو ایروڈ کر رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ میرے بہت سے ہندوستان کے دوست اس پہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن یہ میری رائے نہیں ہے، بلکہ یہ ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ اور دلیل ہے۔ ویڈم ڈیموکریسی رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں 2025 کی۔ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 2008 سے ہندوستان میں گریجولی سلولی ڈیموکریسی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔
جب سے بی جے پی طاقت میں آتی ہے تو یہ کام شروع ہو جاتا ہے. اور یہ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں الیکٹورل اٹوکریسیز ہیں, یعنی کہ یہاں پہ اشرافیہ راج کرتی ہے انتخابات کے ذریعے. تو دونوں کو ایک ہی کیٹیگری کے اندر ڈال رہی ہے, اور یہ کوئی پاکستانی آرگنائزیشن نہیں ہے, دنیا بھر میں آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی. لیکن فرق کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں جب اسٹوڈنٹس باہر آتے ہیں تو اس کا پریشر ریاست لے جاتی ہے, اور یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر کون کون سے احتجاج ہوئے اور وہاں پہ اس احتجاج کے نتیجے میں رزلٹ مختلف کیوں آیا, اب ذرا یہ سنیں. تو بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اب بھی جو حکومتیں آتی ہیں وہ اپنی اتھارٹی کہاں سے ڈرائیو کرتی ہیں, الیکٹورل پروسیس سے. یقیناً ہندوستان کے اندر بھی اب الیکٹورل مینیپولیشن کا آغاز ہو چکا ہے, جو ابھی ہم نے ویسٹ بنگال کے اندر دیکھا, باقی جگہوں پہ دیکھا. لیکن اب بھی وہاں کے سیاستدان یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر عوامی رائے بہت ہی زیادہ آپ کے خلاف ہو گئی, بہت ہی زیادہ آپ نے کوورژن کر دی, اور سب سے بڑی بات کہ جو اپنا فیکشن, اپنا کیمپ ہے, اگر اس کو چھیڑ دیا, اس کو ڈسٹرب کر دیا, تو پھر آپ الیکٹ نہیں ہو سکتے اس ملک میں. تو اس وجہ سے پبلک پریشر ان کے سروں پہ سوار ہو گیا تھا, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم اس لیول تک ریپریشن کا استعمال کریں گے کہ دوبارہ ہماری پارٹی کے سمبل کو کوئی ووٹ کیا اس پر کوئی ٹھوکے گا بھی نہیں, تو دیٹس وائی دے ور مووڈ بائی دس پروٹیسٹ. لیکن پاکستان میں آنے والی ہر حکومت کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ الیکشن جو ہے اس میں مینیپولیشن اتنی ہو جائے گی کہ ہم نے اتھارٹی وہاں سے ڈرا نہیں کرنی, بلکہ پرمیشن سٹرکچر سے ڈرا کرنی ہے. یعنی کہ اگر ہمارے پاس مقبولیت نہیں ہے یا ہے, اس کا ایک ہی رزلٹ ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ اگر قبولیت ہے, ایکسیپٹنس ہے پاورفل کوارٹرز آف دی اسٹیبلشمنٹ کے اندر, تو اس کے بعد میں آپ راج کر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ تاریخی اعتبار سے دونوں ملک بہت مختلف ہیں. ہندوستان میں 1-1.5 سال کی ایمرجنسی کے علاوہ جو اندرا گاندھی نے لگائی تھی, ایک بھی مثال نہیں ہے کہ وہاں پر مارشل لاز لگے ہوں, جبکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے 1958 سے 1971 تک کوئی جمہوری حکومت خالصتاً نہیں تھی. 77 سے 1988 تک ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا تھا. 99 سے 2008 تک جنرل مشرف صاحب کا مارشل لا تھا, اور اس کے درمیان میں جو پیریڈ ہے وہ سارا ہائبرڈ تھا. ہماری پیور ڈیموکریسی کی ایک مثال بھی اس ملک کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھٹو صاحب تھے, یہ تھا, وہ تھا, خان صاحب تھے, سب پولیٹیکلی بائسڈ اور اگنورنٹ لوگ ہیں. بھٹو صاحب بھی 28 سال کی عمر میں کالا کوٹ پہن کے ایوب کی کابینہ میں شامل ہو کے سیاست میں انٹر ہوتے ہیں, اور اس کے بعد میں مجیب کو میجورٹی ملی, لیکن بھٹو صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے رول کر سکتا ہے. اسی طرح خان صاحب کی پولیٹیکل نرسری میں کہاں سے آتے ہیں؟ جی ایچ کیو سے آتے ہیں. 25 سال ان کی ٹریننگ کی گئی, اور 26ویں سال شعور آ گیا فیض صاحب کی صورت میں, اور وہ طاقت میں آ گئے. اسی طرح نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 85 سے سیاست میں کیسے آتے ہیں؟ جنرل جیلانی کون تھا؟ اس کے علاوہ سیاسی اعتبار سے ضیاء الحق صاحب ان کے مینٹور تھے. تو ہر پارٹی کی نرسری وہیں لگی ہوئی ہے. اسی لیے جب ان کے رولز بھی آتے رہے تو اس دوران بھی ایک ایکٹیو ہائبرڈائزیشن موجود تھی. دوسری بات, پاکستان میں جو بھی میسو پروٹیسٹ ہوتی ہے نا, جو نیشن بیس ہو جاتی ہے, اس کے پیچھے ہمیشہ سے آپ کو یہی نظر آیا کہ ریاست کی پرمیشن ایکٹیو ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں, میں نے اپنی زندگی میں لائرز موومنٹ سے بڑی تحریک پاکستان کے اندر نہیں دیکھی, جو کہ جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک تھی اگینسٹ مشرف. سالوں بعد جا کے پتہ چلا کہ کیانی صاحب کہہ رہے تھے آندھے ہو. پہلے پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں لگ رہا تھا بالکل آرگینک ہے. ہر بچہ گلیوں سے, سڑکوں سے نکل کے اس میں شامل ہو رہا تھا. ساری پولیٹیکل لیڈرشپ شامل تھی. پاکستان میں کوئی بڑے لیول پہ گرینڈ سکیل کا احتجاج ہوگا اور اس کو کچلا اگر نہیں جائے گا, تو آپ کو 5 سال بعد آئیڈیا ہوگا کہ وہ بھی الاؤ کیا گیا ہے, وہ آرگینک نہیں ہے. اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوا؟ افتخار چودھری نے آ کے جمہوریت کی ایسی تیسی پھیر دی, بیٹے کو کانٹریکٹس دلوائے, پیسہ کمایا, اور وہ گئے. سو موٹو جسٹس کی بنیاد ڈال کے چلے گئے, اور آج جوڈیشری نل اینڈ وائڈ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے, تھینکس ٹو ہم. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کٹ کر کے سامنے آتی ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم کنفرنٹیشن سے کبھی رول نہیں کر سکتے. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا دور ہو, نون لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کا 2008 کا دور ہو, کسی ایک نے بھی سسٹین نہیں کیا کنفرنٹ کر کے اسٹیبلشمنٹ کو. اور یہ تمام پارٹیاں جو انقلاب کے نعرے ماریں گی, یہ ہمیشہ اپوزیشن میں آ کے مارتی ہیں. جب طاقت میں آتی ہیں تو پھر ان کی پوزیشن 180 ڈگری تبدیل ہو جاتی ہے. جبکہ ہندوستان میں جو سیاسی پارٹی راج کرتی ہے, ہیرارکی میں اس سے اوپر کوئی بھی نہیں ہوتا. اسی لیے پبلک امیج کو لے کر اس نے ڈائریکٹلی میسج سے ڈیل کرنا ہوتا ہے, اور اسی لیے بہت سی سیاسی پارٹیاں جن کی قبولیت نہیں ہوتی وہ عوام کو بھی برباد کر کے چلی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایکٹیو کنفرنٹیشن اور انٹرا انسٹیٹیوشنل وار میں پڑ جاتی ہیں. نہ وہ ڈیلیور کر پاتے ہیں, نہ کام کر پاتے ہیں, نہ ان کا راج برقرار رہتا ہے, نہ ان کا ٹائم پورا ہوتا ہے, نہ ٹینور پورا ہوتا ہے. اسی لیے پاکستان کے پولیٹیکل کیڈر میں جو اسمال پارٹیز ہیں وہ کنگ میکر کا رول پلے کر جاتی ہیں. مثال دیتا ہوں, گلگت بلتستان کا بھی الیکشن ہوا,
وہاں پر استحکام پاکستان پارٹی نے سرپرائز دے دیا اینڈ دے بیکیم اے کنگ میکر فار پیپلز پارٹی ٹو میک دا گورنمنٹ. ان دا سیم وے کل کشمیر میں الیکشن ہے جہاں پر آپ کو پتہ ہے حالات کافی خراب رہے ہیں, پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں, اور وائلنٹ پروٹیسٹ جو ہیں وہ اسٹیٹ نے بھی آگے سے کنفرنٹ کیا, لوگوں نے بھی کنفرنٹ کیا. اس کے دوران جو انتخاب ہو رہا ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی وہاں پر موجود ہے, میدان میں نون لیگ موجود ہے. استحکام پاکستان پارٹی انڈر علیم خان صاحب, دے بلیو that they will emerge as a strong third force. Why so? Why are they so confident? Because they believe that they can make things work since they are non-confrontational. So he has also been saying کہ جو پارٹیاں آپ کے جذبات کو ابھار رہی ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتی. ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریں گے, ہم اس کے علاوہ ٹورزم کو ریوائیو کریں گے. So that's why it is being said that they can emerge as a strong third force ان دی الیکشنز آف کشمیر. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر اس اسٹرکچر سے ریبیلین آپ کرتے ہیں تو آپ کی افیکٹونیس صفر ہو جاتی ہے. تو ایک چیز کی تو یہ کلیئرٹی ہے پاکستان میں تمام پولیٹیکل کلاس کو کہ جس اسپیس میں آپریٹ کرنا ہے وہ یہی اسپیس رہے گی. اور ایک اور چیز جو ہمارے دوست بہت سے مس کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے, جو کہ بہت اوور ہائپ کر رہے ہیں اس ساری تاریخ کو جو ہندوستان کے اندر چلی, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جینون پولیٹیکل چینج آ گیا ہے. میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری رائے میں یہ جو بچے احتجاج کر رہے تھے ان میں سے میجورٹی وہی فیکشن تھا جو کہ بی جے پی کا ووٹ بینک ہے, اور اس میں مڈل کلاس اربن میجورٹی سے تعلق رکھنے والی یوتھ تھی جو کہ اکثریتی فیکشنز کا, مذہب کا اور اس کے علاوہ ایتھنیسٹی کا نمائندہ بن کے باہر آئی تھی. مثال دے دیتا ہوں, 18 سال کی جس بچی کی فوٹیج سرکولیٹ کر رہی ہے جو کہ ٹرک کے آگے کھڑی ہو کے احتجاج کو روک رہی ہے, جو کہ بہت زیادہ سیلیبریٹ بھی کی گئی, وہ ایک سینئر ملٹری آفیشل کی بیٹی ہے. اور موسٹلی جو یہ بچے سڑک پہ احتجاج کرنے کے لیے دلی میں باہر آئے تھے یہ یا تو سینئر بیوروکریٹس کے بچوں میں سے ایک تھے, یا پھر ملٹری آفیشلز کے, یا پھر موسٹلی میجورٹی ایتھنیسٹی سے تعلق رکھتے تھے. دیٹس وائی دیئر پروٹیسٹ واز ٹیکن سیریسلی بائی دا گورنمنٹ. لیکن اگر یہی کوئی دلتس کی باہر فوج آ جاتی پوری, کرسچنز یا مسلمان آ جاتے, تو آپ کو نظر آتا کہ یہاں پر سب سے پہلے ریاست تو کیا ویجیلانٹیز ہی پیچھے آ جاتے ان کے, کہ آپ باہر کیسے آئے ہیں. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, اگر آپ کو یہ لگتا ہے, آپ کی فیورٹ اروندھتی رائے صاحبہ کا بھی یہی آرگومنٹ ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ جن بچوں نے باہر آ کر احتجاج کیا دلی میں جس سے تبدیلی آئی ہے, یہ وہی بچے ہیں جو کہ بی جے پی کی حکومت کی سپورٹنگ سٹرکچر سے تعلق رکھتے ہیں, اسی لیے اس کا اثر ہوا ہے. اینڈ آئی 101% agree with her. The fact is that the majority of them, the great majority of them, are the children of Modi's, Hindu right-wing constituency, and therefore there is a certain protection. They are not Muslims, they are not Sikhs, they are not Christians, they are not Kashmiris. پاکستان میں سیاسی احتجاج اور سیاسی ڈسینٹ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایشو کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم IMF سینٹرک اکانومی ہے. اس ملک میں جب بھی لمبے احتجاج ہوتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے معیشت برباد ہوتی ہے, معیشت برباد ہونے سے لون نہیں ملتا, لون نہ ملنے سے ریاست میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک ٹاکسک لوپ ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ گریٹر اکنامک فارن ڈپینڈنس جو ہے, یعنی کہ معاشی اعتبار سے بیرونی طاقتوں کے اوپر انحصار کرنا از انورسلی پروپورشنل ٹو ٹالرنس آف دا اسٹیٹ ٹورڈز ڈسینٹ. سمجھاتا ہوں, ریاست تنقید اتنی زیادہ برداشت کرے گی جتنا کم وہ معاشی اعتبار سے بیرونی طاقتوں پہ انحصار کرتی ہے. اگر آپ IMF کے لوپ میں پھنسے ہوئے ہو تو پاکستان میں احتجاجوں کو اسی لیے اس لاجک سے کچل دیتے ہیں کہ انسٹیبلٹی آ رہی ہے, غداری ہو جائے گی ملک سے, سب برباد ہو جائے گا, اسی لیے یہ ہونے نہیں دینا. اسی لیے ہندوستان میں یہ میم بھی تھا کہ ڈر کے آگے جیت ہے, اور پاکستان میں تھا کہ گھر کے آگے جیپ ہے. تو پاکستان میں اسی لیے ایکسٹرا لیگل ٹیکٹکس اینڈ فورس ڈس اپیرنسز کے مسئلے آ جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس نوعیت کے احتجاج کی کوشش یہاں پر کی جائے اور پرمیشن سٹرکچر اس کو الاؤ نہ کر رہا ہو, یعنی کہ اس کی اجازت نہ دی جا رہی ہو بیہائنڈ دا کرٹنس, تو پھر ایک ایک بندہ مارک ہوگا اور اس کے بعد میں جو وینجنس آئے گی وہ پاکستانی برداشت نہیں کر سکتے. سو دا کاسٹ آف پروٹیسٹنگ ان پاکستان اگینسٹ دا گورنمنٹ and the state and the establishment and the entire structure is way higher than it is in India still. ایک بہت بڑا مسئلہ جو پہلے بھی میں نے کہا تھا, ہندوستان میں آپ کو پتہ ہے 28 ریاستوں میں یہ احتجاج پھیل گیا کیونکہ وہاں پر اس کو ریجنلائز کر لیا جاتا ہے. وہاں پر مختلف ریاستیں ہیں جس میں مختلف ایتھنیسٹیز ہیں جس کو مینیج کرنا عذاب ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں کی جینزی کی تعداد ہے 40 کروڑ, ہماری ہے 7 کروڑ. تو ہم 5 گنا تقریباً چھوٹے ہیں
یوتھ پاپولیشن کو لے کے، اور دوسرا یہ کہ ہماری جو نیشنل موومنٹس ہیں، احتجاج بہت ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، بہت مارے کھائی ہیں لوگوں نے. بھٹو صاحب کے لیے آپ دیکھ لیجیے MRD میں کیا کیا کچھ ہوا، لوگوں نے خود سوزیاں کر لیں. اس کے علاوہ لائرز موومنٹ کی میں نے آپ کو مثال دے دی. اس کے علاوہ خواتین کی تحریکوں کو اگر آپ پڑھیں، وہ بھی ضیاء الحق کے دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں مارشل لاز کے خلاف. اس کے علاوہ PTM اور BYC یا سندھ میں جو ایکٹیویزم ہوتا ہے، جس طرح نہروں کے مسئلے پہ ہم نے بھی بات کی اور اس پر ہوا تھا، یا اس کے علاوہ جو عوامی ایکشن کمیٹیاں گلگت کشمیر میں احتجاج کرتی ہیں، وہ کیوں نہیں آگے بڑھ پاتی؟ کیونکہ وہ نیشنلائز ہونے میں فیل ہو گئی تھیں. وہ صرف اور صرف پروونشل موومنٹس بن کے رہ جاتی ہیں. بلوچستان کا احتجاج کوئٹہ کا ایشو ہے، PTM کا احتجاج پشاور کا ایشو ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج مظفر آباد کا مسئلہ ہے، اور سندھ کا ایکٹیویزم رورل سندھ کا ایشو ہے. تو مین سٹریم نہیں ہو پاتی کیونکہ انٹر کنیکٹڈنس نہیں ہے، کامنالٹی آف ایجنڈاز نہیں ہے. اسی وجہ سے افیکٹونیس نیچے آ جاتی ہے. اور اس سے بڑا فیکٹر 1984 سے 2026 تک تقریباً 40 سال ہو چکے ہیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس بینڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا ایکسپیرینس ریاست کا کیا ہوا تھا، ایوب خان کے دور کے اندر اسٹوڈنٹ لیڈ پروٹیسٹ ہی تھی جس نے اتنا پریشر ایگزرٹ کیا کہ اس کو استعفیٰ دینا پڑ گیا. تو ضیاء صاحب نے آتے ساتھ پہلا کام یہی کیا تھا کہ طلبہ یونین کو بلاک کیا جائے، بین کیا جائے، کیونکہ یہ وائلنس کرتی ہیں. اور اس کے بعد میں صرف جمعیت کو پرمیشن دے دی گئی جو مرضی کرنے کی، اور کسی کو نہیں ملی تھی. اور اس کے بعد میں اگلے 40 سال آج تک آپ پراسپیکٹس پہ سائن کرتے ہیں کہ جناب سیاست میں حصہ نہیں لوں گا لیکن پڑھوں گا پولیٹیکل سائنس اور IR اور سوشل سائنس. تو اسی وجہ سے جب یوتھ ہے ہی نہیں، ایک کلائنٹیج ریلیشن شپ بنا ہوا ہے سیاسی پارٹیوں کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سیاسی سٹرکچر جب آپ توڑنے کے لیے نکلیں تو اپنی فیوریٹ پارٹی کو ووٹ دیں، وہ طاقت میں بھی آ جائے؟ نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، کاکروچ جنتا پارٹی کا سلوگن تو اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ ان کا منشور یہ کہتا ہے کہ دے آر سیکولر، سوشلسٹ، ڈیموکریٹ اینڈ لیزی. تو ہمارے ملک میں یہ چاروں ہی آپ کی موت کا باعث بن جاتے ہیں. سیکولیرٹی کی ڈیفینیشن کسی کو نہیں آتی، طرح طرح کے گھٹیا تجزیے پیش کرنے کے لیے آ جاتے ہیں پکا منہ بنا کے کہ سیکولرزم کا مطلب ہوتا ہے ایتھیزم. یہ تک نہیں پتہ آج تک. اور دوسرا یہ کہ سوشلزم تو پہلے ہی ہم نے بین کر دیا تھا، 50s میں ہی پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی کو بین کر دیا. اس کے علاوہ ڈیموکریسی کی بھی میں نے آپ کو صورتحال بتا دی. اور لیزی ہوں گے تو بھوکے مریں گے اس ملک میں، کیونکہ ہمارا جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی اگر پاکستان میں ہوتی، سب سے پہلے پاکستانیوں نے گالیاں شاید اس کو دینا شروع کر دینی تھی مین سٹریم سے. 2019 میں پاکستان میں سب سے بڑی اسٹوڈنٹ موومنٹ کا آغاز لاہور سے ہوا تھا. PTI کی اس دور میں حکومت تھی، ایک ایک کو غدار کہا گیا، گالیاں دی گئیں، CIA کا را کا ایجنٹ کہا گیا، کریک ڈاؤن کر لیے گئے، اریسٹ ہو گئے، اور اس کے بعد میں آج تک اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا پر یہ بحث کرنا چاہ رہا ہے کہ ہماری جنزی کے اندر ایشو ہے، ہندوستان میں یہ مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. نہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہندوستان میں ریولوشن آ گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مین سٹریم موومنٹ تھی. ایون جو ابھی دیپکے ہیں، وہ بھی بوسٹن یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، باہر سے ادھر آئے ہیں، ایک پریولیج یونیورسٹی سے اٹھ کے. ٹھیک ہے، بے شک ان کی جو کلاس ہے وہ انڈر پریولیجڈ ہے، لیکن اس کے باوجود تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پرمیشن سٹرکچر ہے وہ بہت ہی زیادہ نیرو ہے، بہت سکویزڈ ہے. اسی لیے یہاں پر یہ اسپیس نہیں ہے کہ آپ باہر نکل کے کچھ بھی کر دیں. دیٹس وائی 90% آف دا پاکستانیز دے بلیو ان لیونگ دا کنٹری بفور پروٹیسٹنگ فار دیئر رائٹ. ہمارے یہاں سول لبرٹیز اسی لیے شدید کنسٹرینڈ ہیں. اسی لیے بفور بلیمنگ دا جینزی آئی تھنک وی شوڈ انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس ان دا نیچر آف بوتھ دا اسٹیٹس. تھینک یو.